बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने कुछ ऐसे गुनाहों की लिस्ट पेश कर रहा हूँ जो इंसान अपनी ज़बान से करता है उनको, लेकिन गुनाह नहीं समझता। हालांकि ये गुनाह ऐसे है कि इंसान को जहन्नम में धकेल देते हैं और दुनिया में भी जलील करा देते हैं। ये गुनाह कौन से हैं, इनकी मैं आपके सामने लिस्ट पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह के गलत ना इस्तेमाल करने की ज़मानत दे दे, तो मैं, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसको जन्नत में अपनी ज़मानत पे दाखिल कराऊंगा। कितनी बड़ी हदीस है ये, कितना बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़मानत पे जो है जन्नत में दाखिल करा रहे हैं। और एक रिवायत में यह आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात कह देता है जिसको वो गुनाह भी नहीं समझता, हालांकि वो उसको जन्नत के रास्ते पर से उठा के अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम जहन्नम वालों की फहरिस्त में डाल देता है। और कोई बात इंसान ऐसी कह देता है कि वो उसको नेकी भी नहीं समझता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो इतनी बड़ी नेकी होती है कि जहन्नम के दाहिने से उठा के उसको जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देता है। तो कभी भी बातों को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैंने ये कहा तो बस मजाक हो गया या फिर यूं ही बात कह दी। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि जो भी बात आप कह रहे हैं उसको ये समझ के चलो कि मुझे ये अदालत में साबित करनी है। अगर साबित कर सकते हो तो फिर आप बोले, अगर साबित कर सकते हैं तो आप लिखे, वरना बस खामोश रहे, सुकूत इख्तियार करे। वो 18 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, गीबत करना। गीबत करना इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि गीबत करना ऐसा है जैसे कि कोई शख्स, कोई औरत, कोई मर्द गीबत करने वाला अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा हो। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए, आके कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो फला 2 औरतें हैं, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आप उनको रोज़ा अफ्तार करने की, रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उठाया अपने हाथ मुबारक से और कहा कि इसमें कै करा के लेके आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कै करा के लेके आए तो देखा कि प्याले में ताज़ा खून और ताज़ा गोश्त खाया हुआ था जो कि कच्चा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, ये क्या बात है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने हलाल रिज़्क से रोज़ा रखा था लेकिन गीबत करके हराम से उसको तोड़ डाला। मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। तो गीबत इतना बड़ा गुनाह है जैसे कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हो। नंबर 2, चुगली खाना। चुगली खाना, चुगली और गीबत में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। चुगली कहते हैं 2 आदमियों में बातों को लगा के उनमें क्या कर देना, लड़ाई करा देना, चुगली कहते हैं इसको। यानी कि इस आदमी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और इसने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बीच में एक शख्स है, उसने इसके बारे में भी लगा दी, इसके बारे में भी लगा दी और दोनों को लड़ा दिया। तो एक बात अच्छे जहन नशीन कर लीजिए, ये दोनों बातें जो है, गीबत भी और चुगली भी, ये हुकूकुल इबाद में से है। ये हुकूकुल इबाद वो होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक़ तो माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत 100% वो उस दिन मैदान हशर में जोश में होगी, तो अल्लाह अपनी रहमत से ईमान वालों के गुनाह माफ़ कर देगा, अपने हक़ जो है। लेकिन ये गीबत और चुगली वाला गुनाह ऐसा है कि अल्लाह की तीसरी अदालत हुकूकुल इबाद की जो होगी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह देगा, ये माफ़ करे तो मैं माफ़ करता हूँ, वरना भाई इससे माफ़ करा ले। तीसरी बात है बेहुदा बातें करना। बेहुदा बातें सारी वो बातें हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि बिला ज़रूरत बेफ़ायदा बातें करना, बेहुदा बातें करना। ये बेहुदा बातें कौन सी होती है कि उनका कोई ना दुनियावी फ़ायदा है और ना ही आखिरत में कोई फ़ायदा है उनका। तो बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं है तो रोज़ क़यामत ये मजलिस उनके लिए वबाल जान होगी। तो बेफ़ायदा बातें करना, हंसी मजाक ठट्टे करना, ये सब बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, बेफ़ायदा बातें हैं। और चौथी बात क्या है? बिला ज़रूरत बोलना। बिला ज़रूरत बोलने से इंसान जो है कभी कभी फसाद में फंस जाता है। 2 आदमी बातें कर रहे हैं, आप उनके बीच में खामखा टांग अड़ा रहे, तीसरे आप थर्ड पार्टी बन के काम कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी का तो काम होता है मुंह पे
ہاں کیا کرنا، تھپڑ کھانا۔ تو اس لیے جو ہے کہ اب خاموش رہی، بولے نہیں، بالکل بھی مت بولے۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ بغیر پانچویں بات کیا ہے کہ بغیر رعایت کے بولنا، یعنی کہ جو منہ میں آیا بول دیا، الٹی سیدھے الفاظ نکال دیے، اس رعایت ہی نہیں کرتے آپ، کچھ بھی سخت الفاظ نکال دیتے ہیں، ادھر ماں کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، بیوی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، بھائی کو بول دیا، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں آپ۔ حالانکہ رعایت کرنی چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ کہ ہر قسم کی باتیں کرنا۔ ہر قسم کی باتوں سے مراد کیا ہے کہ آپ جو ہے نیکی کی بھی باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں اس کی برائی بھی پیش کر رہے ہیں۔ مثلا جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی عبد الرحمن بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے اندر ایک برائی ہے، کیا کہ وہ معاذ اللہ شراب پیتا ہے۔ تو آپ نے اس کی اچھائی بھی بتا دی اور برائی بھی بتا دی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہر قسم کی باتیں ہو گئی۔ نمبر 7، بے حیائی کی باتیں کرنا۔ بے حیائی کی باتیں کرنا تو ہے ہی کبیرہ گناہ، حالانکہ یہ سارے اوپر جو جا رہے ہیں کبیرہ گناہ ہے۔ بے حیائی کی باتیں کرنا یعنی کہ دو آدمی بیٹھ گئے کہیں، کسی عورت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اتنی خوبصورت ہے، اس کے یہ ہے یہ وغیرہ وغیرہ، الٹی سیدھی باتیں، بے حیائی کی باتیں کرنا، اپنی بیوی کے راز کھولنا یا دوسرے کی بیوی کے راز سننا، یا پھر جو ہے ایک دوسرے کے راز فاش کرنا، یا دو عورتیں جمع ہو جائے، دو عورتیں جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے راز فاش کر رہی ہے، تنہائی کے جو ہے وہ ان کو فاش کر رہی ہے، تو یہ سب کی سب بے حیائی کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مرد عورت جو اپنی تنہائی کی باتیں کسی سے شیئر کرے، یہ سب کے سب لعنت کے مستحق ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ نمبر 8، لڑائی جھگڑا کرنا۔ لڑائی جھگڑا دیکھیے شیطان کی طرف سے ہے، اور زمین میں فساد مچانے والے ہیں وہ لوگ جو لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی صرف واحد ایک چیز کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا آپس کا۔ آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آج جو ہے ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ لہٰذا یہ لڑائی جھگڑا ایک تو جو ہے اختلاف اور ہماری جڑوں کو کمزور کر رہا ہے، دوسرا جو ہے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 9، گالی دینا۔ گالی دینا تو آج کل لوگوں کا شکل بن گیا ہے، کسی کو جو ہے کسی کو سالہ کہہ دیا، کسی کو ماں کی گالی دے دی، کسی کو بہن کی گالی دے دی، اور کمال اس بات کا ہے کہ مرد دو آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن گالی ماں اور بہن کو دی جا رہی ہے۔ کمال ہے، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بول نہیں رہی، بات نہیں کر رہی، موجود نہیں ہے وہاں پر، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو گالی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، بدلے میں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو پھر جو ہے گویا کہ آپ نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ نمبر 10، انسان اور جانور پر لعنت کرنا۔ دیکھیے انسان اور جانور پر لعنت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر آپ ان پہ لعنت کرو۔ لعنت کی جو چیزیں آئی ہے، جس وجہ سے آئی ہے، وہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر چکے ہیں، یا پھر جو ہے قرآن نے اس کی شہادت دے دی ہے۔ اب آپ اپنے طریقے سے جو ہے لعنت کا مستحق بنا دیتے ہیں، کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ تو اس طریقے سے لعنت کرنا، لعن طعن کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ہے، بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ نمبر 11، ہر وقت شعر و شاعری میں لگے رہنا۔ آپ جو ہے جتنا وقت شعر و شاعری میں لگا رہے ہیں، اگر آپ اتنا ذکر اللہ میں لگائے تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ جتنا وقت آپ اللہ کے ذکر سے غافل گزار رہے ہیں، اتنا وقت میں اگر آپ اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کی درجات بھی بلند فرمائے گا۔ ورنہ جتنا وقت جو ہے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار رہے ہیں، اتنے وقت جب آپ جنت میں جائیں گے، اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہر مومن کو جنت عطا فرمائے، پھر آپ کو قلق ہوگا کہ جتنا وقت میں نے شعر و شاعری میں گزارا ہے، کاش میں اللہ کے ذکر میں گزار لیتا تو میں آج اللہ کے اور قریب ہو جاتا۔ اور وہی نمبر 12 ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ دیکھیں مذاق اڑانا بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے دل کو ایذا پہنچانا، کسی کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے دل کو تکلیف دینا، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کو دیکھ کے، اے بیت اللہ، اے کعبہ، تو کتنا قابل احترام ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تو کتنا جو ہے پاکیزہ ہے، لیکن مومین کی عزت، مومین کا مال، مومین کا خون، مومین کی آبرو اس سے کہیں زیادہ قابل احترام ہے۔ لہذا جس طریقے سے
تیری بے حرمتی حرام ہے، اسی طریقے سے کسی مومن کی بے حرمتی کرنا بھی حرام ہے، اور مذاق کرنا تو بے حرمتی ہی میں آتا ہے۔ اس لیے مذاق نہ کیا جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ایک تو ہے کہ بھئی دو دوست مذاق کر رہے ہیں جس سے ایذا نہیں پہنچتی، دو سہیلیاں ہیں آپس میں مذاق کر رہی ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا کہ اس کی دل کو تکلیف پہنچے، اس کی عزت آبرو کو جو ہے ٹھیس پہنچے، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے یہ۔ اور 13واں جو ہے کسی کا راز ظاہر کرنا۔ اگر آپ آج کسی کے راز پہ پردہ ڈال رہے ہیں، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ورنہ سوچو، آج آپ کسی کا راز یہاں فاش کر رہے ہیں، کسی کا راز ظاہر کر رہے ہیں، اگر روز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی موجودگی میں آپ کے جو ہے راز کو فاش کر دیا جائے، بتایا جائے کہ یہ زانی تھا، یہ سود خور تھا، یہ چغل خور تھا، یہ عورت فلاں زنا کیا کرتی تھی، اس کو جو ہے پستان لٹکا کے اس کے تندور کی طرح تندور میں ڈال دو اس کو آگ کے، اس طریقے سے جو ہے ذلیل و خوار کیا جائے آپ کو میدان حشر میں، اور دنیا میں بھی آپ کے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دے اللہ رب العزت، آپ کی کیا رہ جائے گی، کتنا آپ کا وجود رہ جائے گا دنیا کی نظروں میں، اور آخرت میں کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو اگر آج آپ نے کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، کسی کے راز کو راز رکھا، فاش نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آپ کے راز پہ پردہ ڈال دے گا، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور نمبر 14، جھوٹا وعدہ کرنا۔ دیکھیے جھوٹا وعدہ کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ ایک تو ہے کہ بھائی کسی نے وعدہ کیا کہ بھائی میرا یہ کام، میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، کسی نے کسی سے قرض لیا کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وعدے پہ دے دوں گا، لیکن انتظام نہیں ہوا، اس کے سامنے جا کے کہہ دے جی میرا انتظام نہیں ہوا، لیکن دینے کی نیت ہے، انتظام ہو جائے گا تو ادا کر دوں گا، اور ادھر جو ہے جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ بھی آپ پہ رعایت کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے بھی اور آپ کے بھی دونوں کے مسئلے حل کر دے گا، اور اس کے جو رعایت کرے گا اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر جھوٹا وعدہ کرے کہ میں آؤں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں اور دینے کی بھی نیت نہ ہو، کسی رشتہ داری میں جانے کا وعدہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور جان بوجھ کے نہیں گیا، کوئی شرعی عذر بھی نہیں رہا، تو یہ جھوٹا وعدہ کرنے والوں میں ہے۔ جیسے کہ ابھی گشت میں جاتے ہیں نا، گشت میں جاتے ہیں تو ساتھیوں کو کہتے ہیں چلو بھائی نماز کا وقت ہے، عشاء میں آ جائے وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں ہاں آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے، تو یہ وعدہ جھوٹا کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، یہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، یہ نفاق میں داخل ہے، نفاق میں داخل ہے، منافقین کے لسٹ میں آ جاتے ہیں، بڑا گناہ ہے جھوٹا وعدہ کرنا۔ اور نمبر 15 ہے جھوٹی قسم کھانا۔ دیکھیے جھوٹی قسم کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان کے گناہ معاف کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ ایک تو وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچے، دوسرا وہ جو ٹخنوں سے نیچے ایزار بند باندھے، مردوں کے بارے میں ٹخنوں سے نیچے ایزار لٹکا کے چلے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی کے دل کو ایذا پہنچائے۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں جن پہ اللہ رب العزت رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا اور ان کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور 16واں نمبر ہے دو رنگ کی باتیں کرنا، یعنی کہ دوگلی باتیں کرنا۔ 2 رنگ کی باتیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے اندر برائی بھی ہے اور سامنے والا آپ کی تعریف کیے جا رہا ہے کہ نہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کہا کہ بھائی شراب پینا جائز ہے تو وہ کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے شراب پی سکتے ہیں لیکن دوائی کے طور پہ، تو یہ دوگلی باتیں ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ شراب قطعاً حرام ہے۔ اس طریقے سے جو ہے دوگلی باتیں کرنا، دوگلی باتیں جو انسان کے دل کو بھی ایذا پہنچائے اور اس کے کیریکٹر کو بھی ظاہر کر دے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو یہ بھی دوگلی باتیں کرنے والا بھی، 2 رنگ کی باتیں کرنے والا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور یہ بھی اللہ حفاظت فرمائے جہنم میں جانے والا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ نمبر 17، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا۔ دیکھیے تعریف جو ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے، آپ صرف کسی شخص کے بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس کو اچھا جانتا ہوں، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے یہ اللہ جانے۔ آپ اگر دعوے کریں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ 100% اچھا ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ گناہ نہیں کرتا، تو پھر جو ہے آپ نے دعویٰ کر دیا اس کے دل کے اندر جذبات جو ہے، اس کے دل کے اندر کے تاثرات کے بارے میں کہ یہ 100% صحیح ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ اور اس کا بندہ بس، یا تو اس کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں کیسا ہوں یہ مجھے پتا ہے، آپ لوگ تو ویڈیو دیکھیں گے کہیں گے بھائی مفتی صاحب ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میں کیسا ہوں یا تو مجھے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔
صرف اتنا کہنا ہے کہ میں تو اس کو اچھا انسان جانتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے۔ اور 18ویں بات ہے بلا وجہ کسی سے سوالات کرنا، ہاتھ پھیلانا، مانگنا، یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ کسی سے سوال کرے، روز قیامت اس کو اس شکل میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا پتہ لگے گا کہ یہ لوگوں سے بلا وجہ سوالات کیا کرتا تھا، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اسلام کو بدنام کرنے، آبرو کو داؤ پہ لگائے رکھتا تھا، ہاتھ پھیلائے رکھتا تھا، لوگ ذلیل کرتے تھے اس کو۔ یہ ذلت کی زندگی دنیا میں بھی گزار رہا تھا اور آج بھی یہاں پر ذلیل ہو رہا ہے۔ تو یہ 18 باتیں ایسی ہے، 18 گناہ ایسے ہیں جن کو انسان گناہ بھی نہیں سمجھ رہا آج کل، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ، لیکن یہ فہرست پائی جاتی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ لہٰذا اگر یہ باتیں ہیں تو جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر دو شخصوں کے بیچ میں جو ہے آپ نے چغلی کھا کے جو ہے لڑائی کرائی ہے، ان دونوں میں صلح کرا دیجئے اور معافی مانگ لیجئے۔ بےہودہ باتیں کی ہے اللہ کے سامنے توبہ کر لیجئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں توبہ کی ہے بھائی، توبہ کریں گے تو جان بچے گی، اور اگر اسی حال میں مر گئے تو تباہی مقدر بننے والی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔